जी अस्सलाम वालेकुम। जब मैंने पहली वीडियो की थी पाकिस्तान में मीडिया की सूरत हाल के बारे में, तो मेरा नहीं ख्याल था कि मैं इसके बारे में कुछ मज़ीद गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि जो कुछ मुझे कहना था वो मेरा ख्याल में मैं कह चुका था। लेकिन कुछ सवालात आप लोगों की तरफ से ऐसे उठाए गए जिसमें मैंने सोचा कि शायद थोड़ी सी बात और होनी चाहिए। तीन बुनियादी नुक्ते हैं। पहला ये कि जो सूरत हाल पैदा हुई है, शायद उसमें माशी मुश्किलात से ज़्यादा सेठों का और जो लोग उनके करीब मौजूद थे इस सारे अरसे में, उनका ज़्यादा हाथ था। दूसरा ये कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल बंद होने जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और तीसरा ये कि अगर हालात ख़राब हो रहे हैं तो फिर किया क्या जाए, और इसमें सोशल मीडिया की और यूट्यूब की बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई। तो इन तीन चीज़ों के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी बातचीत करूँगा। पहला तो ये कि सेठ इंडस्ट्री में क्यों आए, कौन लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए, और उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है इन हालात को ख़राब करने में। मैं किसी हद तक इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हाँ, जो सेठ आए उन्हें इंडस्ट्री की समझ नहीं थी, उनके इर्द गिर्द अपॉर्चुनिस्ट इकट्ठे हो गए, उन्होंने हालात को ख़राब करने में अपना किरदार अदा किया। मगर होता यही है, जब एक सेठ अकेला मालिक होता है किसी इंडस्ट्री का, उसे ना सुनने की आदत नहीं होती, उसके इर्द गिर्द खुशामदी टोला जब इकट्ठा हो जाता है, तो कोई भी ऐसा प्रोफेशनल जब उसको ये बताता है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको डिसरप्टिव लगता है। कि वो कहता है कि मुझे तो सब लोग ये बता रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और वो चंद लोग सिर्फ अपने मफाद को देख रहे होते हैं, वो इंडस्ट्री के मफाद को नहीं देख रहे होते। लेकिन क्या आप उसका कसूरवार उन लोगों को ठहराएंगे या उस सेठ को ठहराएंगे जिसने उन लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया? आप अगर अखबारात को देखें, पुराना जो जर्नलिज्म इंडस्ट्री थी उसको देखें, तो आप बहरहाल एक एडिटर आपका जितना भी सख्त हो उससे आप आर्ग्यू कर सकते हैं, उससे आप झगड़ सकते हैं, उससे आप बातें मनवा सकते हैं। सेठ से कौन आर्ग्यू करेगा? सेठ से जब आप आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं, वो जितना भी प्रिंसिपल्ड हो, उसमें आप जितना भी अपने मौक़िफ़ के हक़ में दलाइल दें, मगर सेठ को यही लगता है कि ये शायद अगर मुझसे इख्तिलाफ़ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे साथ लॉयल नहीं है। ये सूरत हाल पैदा होनी ही होनी थी। और वैसे भी जो इंडस्ट्री एक गलत उठान उसकी होती है, जो इस इंडस्ट्री की थी, उसकी डस्ट सेटल डाउन होनी ही होनी थी। वो जल्दी हो जाती, देर से हो जाती, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मेरे हिसाब में ये अपनी शेल्फ लाइफ से ज़्यादा टाइम गुजार चुकी है और अभी आखिरी सांसें ले रही है। और अगर हम ये समझ भी लें कि इसमें सेठों के गुमाश्तों का जो है वो हिस्सा है, तो हम उनको गालियां दे सकते हैं, उनको बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन इससे सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना हमारी और आपकी सेहत पर कोई फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चंद एक बड़े चैनल रह जाएंगे जिनके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा मैन पावर है, अगरचे उनको भी डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी, उन्हें भी अपने खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है। ऑलरेडी डाउन साइजिंग बहुत अरसे से शुरू है, अखबारात में, टेलीविज़न चैनल्स में। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए हैं। ऑडियंस जो शिफ्ट हुई है डिजिटल मीडिया की तरफ, उसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ी है। जो दुनिया पर एक माशी कसाद बाज़ारी तारी रही है पिछले कुछ सालों में, उसकी वजह से ये हालात ख़राब हुए हैं। और पाकिस्तान में अगर आप सिर्फ जो सहाफ़ी तबका है उसमें बेरोज़गारी देखें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अगर आप जायज़ा लें, तो आपको हर जगह 500 से 700 तक बेरोज़गार सहाफ़ी मिलेंगे। और ये अच्छे सहाफ़ी हैं, ये बुरे सहाफ़ी नहीं हैं, ये इनके पास तजर्बा है, ये काम कर सकते हैं, अपने काम को जानते हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। अगर आप जर्नलिज्म स्कूल्स को देखें पाकिस्तान में, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 40 से 50 यूनिवर्सिटियां और उनके डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ जर्नलिज्म के ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं। और हर यूनिवर्सिटी में अगर 20 से 30 की क्लास भी हर साल बाहर निकल रही है, तो उसका मतलब ये है कि हर साल नए फ्रेश ग्रेजुएट 1000
مارکیٹ میں آ رہے ہیں جن کے لیے جابز نہیں ہیں اور وہ صرف انٹرنشپ اور ٹریننگ اپرچونٹیز ڈھونڈ رہے ہیں. میں ابھی بڑے شہروں سے باہر گیا ہی نہیں ہوں. ملتان، فیصل آباد، حیدرآباد، کوئٹہ، پشاور، ان شہروں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا جہاں سے بڑی تعداد میں جرنلسٹ جو ہیں وہ نہ صرف بے روزگار ہیں بلکہ ان میں سے بہت سارے بڑے شہروں میں اس امید میں آتے ہیں کہ انہیں کیونکہ چینلز کے ہیڈ کوارٹر وہاں موجود ہیں، اخبارات کے ہیڈ کوارٹرز وہاں موجود ہیں، تو شاید انہیں نوکری مل جائے گی. تو اتنی بڑی تعداد کی کھپت اس وقت انڈسٹری میں موجود نہیں ہے. اور جب اسٹیٹ کو یہ پتہ ہے کہ بے روزگاری ہے، جس کام کے وہ 20,000 دے رہا ہے اس کے لیے 10,000 میں بھی بندہ مل جائے گا جو آلریڈی بے روزگار ہے، تو وہ آپ کو 20,000 کیوں دے گا؟ یہ سمپل میتھ ہے. اور ہمارے یہاں نہ لیبر لاز ہیں، نہ یونین کا کوئی کانسیپٹ ہے. تو یہ سمجھنا کہ ایک دن صبح اٹھ کر سیٹ کو یہ خیال آئے گا کہ میں ابھی تک ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کرتا رہا ہوں اور مجھے اپنے آپ کو اب ٹھیک کر لینا چاہیے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. اپنے آپ کو دھوکہ دینا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. کوشش کریں کہ آپ یہ نہ کریں. حالات کو دیکھیں، اتنے عرصے سے جو اس طرح چل رہا ہے اور پوری دنیا میں چل رہا ہے، آپ اس دنیا سے مختلف نہیں ہیں. دوسری بات جو میرے دوست طارق متین نے اپنی ایک ویڈیو میں کی کہ کیا انجینئرنگ کی ڈگری جو ہے وہ اس لیے ختم کر دی جائے کیونکہ تمام انجینئرز کو نوکری نہیں ملتی. تو یہ سمجھ لیں کہ جرنلزم کی ڈگری انجینئر سے، ڈاکٹر سے، آئی ٹی پروفیشنل سے، وکیلوں سے سب سے مختلف ہے. انجینئر کتنے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، کتنے ہیں جو انجینئرنگ کرتے ہیں، کتنے ہیں جو اور کام کرتے ہیں. ڈاکٹر کو اگر نوکری نہیں ملتی وہ اپنا کلینک کھول سکتا ہے. وکیل کو اگر نوکری نہیں ملتی وہ کسی جگہ جا کر اپنی پریکٹس شروع کر سکتا ہے. صرف جو جرنلزم کا گریجویٹ ہے اس، اور خاص طور پر اگر وہ ایڈیٹوریل سٹاف کا حصہ ہے، کیمرہ مین، این ایل ای ایڈیٹرز، ٹیکنیکل سٹاف، آئی ٹی کے لوگ، فائنانس کے لوگ، ایچ آر کے لوگ، یہ پھر بھی وہ ہیں جو شاید کسی اور انڈسٹری میں جا کر کھپ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایڈیٹوریل سٹاف کا حصہ ہیں تو آپ صرف اس انڈسٹری میں رہ سکتے ہیں اور صرف وہ کام کر سکتے ہیں. کسی اور انڈسٹری میں آپ کی جگہ نہیں ہے. اس ڈگری کی بنیاد پر اور اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر پاکستان سے باہر بھی آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو کہ جرنلزم سے اگر آپ دوسرے شعبوں کو دیکھیں، انجینئرنگ کو دیکھیں یا ڈاکٹری کو دیکھیں یا آئی ٹی کو دیکھیں، تو وہ ڈگری لے کر آپ باہر کے ملکوں میں جا سکتے ہیں اور اپنا روزگار تلاش کر سکتے ہیں. تو یہ اڈیپٹیبلٹی جو ہے یہ آپ کو کرنی پڑے گی. تیسرا نقطہ جو اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ اگر حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں تو پھر کیا جائے، صحافیوں کے پاس آپشنز کیا ہیں. دیکھیے، یہ صورتحال آج پیدا نہیں ہوئی. 2008 کے فائنینشیل ڈپریشن کی وجہ سے جو پوری دنیا میں آیا، صرف امریکہ میں جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے نیوز روم سے 60% لوگ جو ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا جا چکا ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا میں 117% گروتھ ہوئی ہے. وہ تمام ادارے جو پہلے مین سٹریم میڈیا میں اپنے آپ کو لیڈر کے طور پر دیکھتے تھے، انہیں بھی اپنی آڈینس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹولز میں ڈیل کرنا پڑا ہے، شفٹ کرنا پڑا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو پرانے پروفیشنلز ہیں جنہوں نے ساری زندگی ایک ہی طرح کا کام کیا ہے، وہ اس ایڈجسٹمنٹ کے لیے اس طرح تیار نہیں ہیں یا وہ زیادہ مہنگے ہیں. اس کی نسبت جو میڈیا ہاؤس ہے اس کو وہ نوجوان زیادہ سوٹ کرتا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جس کی زندگی اس کے ساتھ گزری ہے، جس نے آنکھ ان ڈیجیٹل ٹولز کے ساتھ کھولی ہے، جو ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے اور کم پیسوں میں اس ادارے کو اویلیبل بھی ہے. میرا جو پوائنٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا ضرور ایک آپشن ہے، لیکن تمام لوگ ایک ہی طرح کا کام اگر کریں گے تو وہ آپ کے لیے قطعاً وائبل نہیں ہوگا. کیا تمام لوگ یوٹیوبر بن سکتے ہیں؟ کیا تمام لوگ اگر روز بیٹھ کر خبروں پر تبصرہ کریں تو وہ تمام لوگ اسی طرح پیسہ کما سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا. جو لوگ اس گیم میں آگے ہیں، جو لوگ پہلے سے یہ کام کرتے رہے ہیں، جن لوگوں نے ایک لائل بیس بنا لی ہے، وہ شاید
اس کو آگے چلا لیں، لیکن اس میں بھی ایک یکسانیت اور ایک بوریت کا عنصر آئے گا، اور آپ کو انوویٹو آئیڈیاز جو ہیں ان کی طرف جانا پڑے گا۔ ہر وقت سیاست کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے، آپ سپورٹس کو ڈسکس کریں، آپ انٹرٹینمنٹ کو ڈسکس کریں، آپ جو ہے وہ ریلیجن کے حوالے سے گفتگو کریں۔ ہر چیز کنٹروورشل نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ آپ اکیلے بیٹھ کر گفتگو کرنے کے بجائے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے آئیڈیاز کو پول کریں، اپنے ریسورسز کو پول کریں، تو یقیناً اس میں ویٹ بھی زیادہ پیدا ہوگا، اس میں یونیکنس بھی زیادہ آئے گی، اور آپ کے دیکھنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ یوٹیوب کے علاوہ کون سے اور نئے ڈیجیٹل میڈیمز آ رہے ہیں؟ انسٹاگرام ہے، سنیپ چیٹ ہے، ٹویٹر ہے، اور کون کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ کراس میڈیا جو پلیٹ فارم ہیں ان کو کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں، ان کے تھرو آپ کیسے اپنی پروموشن کر سکتے ہیں، کس قسم کا کانٹینٹ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں، کس قسم کی جو آڈینس ہے اس کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنی ہوں گی۔ اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو ارک ریزی کرنی ہوگی، یہ ایک دن میں نہیں ہوگا۔ پھر آپ کو اگر اس سے پیسے بھی کمانے ہیں تو آپ کو اپنی آڈینس بلڈ کرنے میں اور اس سٹیج تک پہنچنے میں جہاں تک آپ ریونیو ارن کر سکیں وقت لگے گا۔ کیا آپ کی فائنینشیل بیس اس وقت اتنی سٹرونگ ہے کہ آپ اس وقت کا انتظار کر سکیں؟ اور اگر وہ تجربہ فیل ہو جاتا ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی پلان بی ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا پلان اے ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ اپنا کچن چلا سکیں، اور پلان بی کے طور پر آپ چاہے سوشل میڈیا کو ایکسپیریمنٹ کریں یا کسی اور چیز کو ایکسپیریمنٹ کریں، وہ ضرور جاری رکھیں۔ اپنے تمام انڈے ایک باسکٹ میں مت ڈالیں، ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں سوچیں، آؤٹ آف دا باکس سوچیں۔ سب سے مشکل کام اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے، لیکن یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اس سے باہر نکل کے سوچنا ہوگا۔ ہم نے اگر ساری زندگی ایک ہی طرح کا کام کیا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم اسی طرح کا کام کریں، وہ ہمارے لیے سب سے آسان ہے، لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ یہاں پر آسانی جو ہے وہ اتنی شاید میسر نہ ہو، آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اس بحران کے نتیجے میں شاید نئی انڈسٹریز بھی جنم لیں گی، کاروبار کی نئی شکلیں نکلیں گی۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ کا بحران آیا تو اس کے نتیجے میں سولر انڈسٹری پیدا ہوئی۔ ایک زمانے میں جب ٹیررزم بہت تھا تو اس کی وجہ سے یہ واک تھرو گیٹس آئے، کئی اور چیزیں آئیں، سیکیورٹی کمپنیاں آئیں، اور بہت کچھ نئے بزنسز نکلے جس میں لوگوں کی کھپت ہوئی۔ کیا کوئی ایسا بزنس اس کی وجہ سے ایمرج ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے جس میں آپ اپنے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کام مین سٹریم میڈیا سے نکل کے کریں وہ میڈیا سے ہی متعلق ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ آپ ایک ایسی انڈسٹری کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنا مستقبل اس سے وابستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ڈیجیٹل ہے، جس کا پورا انحصار انٹرنیٹ پر، اسمارٹ فونز پر اور اربن پاپولیشن پر ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں تقریباً 70% آبادی جو ہے وہ دیہاتی علاقوں میں رہتی ہے اور الٹریٹ ہے، تو کیا آپ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس میں صرف اس 30% طبقے تک آپ کی رسائی ہو، اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس آڈینس کے لیے جو ہے آپس میں کھینچا تانی کر رہے ہوں؟ اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو ان ٹی وی چینلز کی مشرومنگ گروتھ کی صورت میں نکلا، کہ ایک ہی کیک کو بہت سارے لوگوں نے کھانے کی کوشش کی اور اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے حصے ہو گئے کہ کسی کے حصے کچھ بھی نہیں آیا۔ تو آپ اگر اب ایک نئے رستے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ یہ غلطی نہ کریں۔ اگر آپ کو ڈیجیٹل میڈیا میں بھی کچھ کرنا ہے تو کوئی ایسا رستہ تلاش کریں جس میں اس وقت سیچوریشن نہ ہو، کم لوگ وہ کام کر رہے ہوں۔ میرا صرف یہ پوائنٹ ہے ایمفسائز کرنے کا کہ آپ نئے رستے تلاش کریں۔ دیکھیے 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم جیسے لوگ جو چھوٹے شہروں سے نکلے وہ اپنا گھر چھوڑتے ہیں، بڑے شہروں میں آتے ہیں: تعلیم، صحت اور روزگار۔ اور یہ میرا ذاتی خیال ہے۔
اور اس میں بھی روزگار سب سے پہلے ہے، تعلیم اور صحت اس کے ساتھ منسلک ہیں، ہم روزگار کی تلاش میں آتے ہیں اور باقی چیزیں پھر اس کے ساتھ چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا روزگار ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کسی بڑے شہر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اپنے آبائی شہر میں کسی چھوٹے شہر میں جا سکتے ہیں، تو آپ کا خرچہ شاید ویسے ہی آدھا رہ جائے گا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ سیٹھ کے لیے اگر وہ پہلے 2 کروڑ مہینے کے کما رہا تھا اور اس کی کمائی اگر 1 کروڑ رہ جاتی ہے تو وہ اس کے لیے نقصان ہے، وہ اپنا نقصان آپ کی جیب کاٹ کے پورا کرے گا۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر میں روز کے 1 روپے کما رہا ہوں تو کیا میں اس میں سے 8 آنے بچا رہا ہوں اس دن کے لیے جب میں وہ 1 روپیہ نہ کما رہا ہوں تو میں اس 8 آنے کو استعمال کر سکوں۔ یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں سوچیں، فیصلہ کریں، دوستوں سے مشورہ کریں، انڈسٹری ریسرچ کریں، مگر یہ فیصلہ آپ کو آج کرنا ہے۔ اگر آپ کل کا انتظار کریں گے تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔